इंशाल्लाह वो कह रहे थे कि कल परसों में आगाह करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जब इंशाल्लाह वो करें तो वो कर लेंगे। और बस दुआ की दरखास्त है। जरूर आप मेरे लिए भी दुआ कर रहे हैं, मैं आप लोगों जरूर दुआ करेंगे। ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है, मैं उन्हीं को बोलता हूँ कि आप एक गाड़ी बाहर से करा दें। बिल्कुल। और आप वो ड्राइवर से मेरी बात करा दें। बिल्कुल ठीक है। उनको पता रहता है कि मैं किसी खास काम के लिए कर रहा हूँ जो उनको नहीं पता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये आवरली बेसिस पे? हाँ, ये आवरली बेसिस पे। चले अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तसल्ली हो गई। आप रिसेप्शन पे जाएंगे ना, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। जी। तो हमारे एडमिन लड़का है, अजहर जाफरी नाम है उसका। अजहर जाफरी? हाँ ठीक। वो आ रहा है नीचे, वो आपको गेस्ट हाउस दे जाएगा। अच्छा, इन लोगों को ना आपके बारे में कुछ पता है? बिल्कुल ठीक है। ना कुछ वो है, बस ये है कि समझ गया। तो बस आप उसके साथ चले जाए, वो गेस्ट हाउस देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल है? मैं अल्लाह का बहुत शुक्र, आप सुनाइए। खैरियत से? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र। हमारी गपशप लग गई माशाल्लाह भाई से। अच्छा, जरा बॉस से मशवरा कर ले। बॉस से मशवरा ये करें कि अभी जो हम ये डॉक्यूमेंट्री चीज बना रहे हैं ना, इसमें यानी इसकी टाइमिंग क्या होगी, क्योंकि आगे 2-3 और काम भी करने हैं ना, जो कि इससे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये अगर मेरे ख्याल में उस्मान भाई खुद इनसे मालूम करे तो वो ज्यादा बेहतर नहीं? चलो ठीक है, मैं उस्मान भाई को बोल रहा हूँ। हाँ, उसकी वजह ये है कि ये कंटेंट यही देख रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो खुद डायरेक्ट होता रहेगा, फौरन जवाब मिलता रहेगा और आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उनकी पढ़ने से बिल्कुल ठीक है। तो जनाब वाला अल्लाह खुश रखे, मेरी बात हो गई सलमान साहब से, फोन आ गया था। बिल्कुल, आपने मुझे बताया। वो मुझे कह रहे थे कि जवाब भाई से भी आपकी बात हो गई, हमारे यहाँ की बात हो गई। तो वो कह रहे थे कि बस आपके अरेंजमेंट करना, हमने करना है, तो वो जवाब भाई कोऑर्डिनेट करेंगे। तो मैंने कहा हाँ जी, मैं इंशाल्लाह जवाब भाई से बात कर लूंगा। तो अब इंशाल्लाह बस हम आपकी चाल के लिए इंतजार कर रहे हैं, जैसी आपको फुर्सत मिलती है ना। उसका तो मैंने इस वजह से मैंने हमारे पास जो एडमिन में साहब है, मैंने उनको लगा दिया 3 जगह पे। बिल्कुल ठीक है। और वो 3 जगह क्या है वो सुनिए आप। मैंने उनसे कहा कि एक तो आप मुझे किसी होटल से करके दें। ठीक है, ऐसा ठीक है। वही अगर हम मंथली बेसिस के ऊपर एक रूम ऐसा ले लेते हैं जो एक कमरा और लाउंज के साथ रूम हो। लाउंज भी बेशक ना हो, सिर्फ एक कमरा हो, अच्छा बड़ा कमरा और एक अच्छा बाथरूम, बस 5-7 बाथरूम। वो तो हम आपसे जब जगह देखेंगे ना, अगर आप मुनासिब समझते हैं तो आपके एडमिन वाले बंदे के साथ जितना भी स्पेड वर्क है ना, आगे पीछे भागल दौड़, अगर आप चाहते हैं इसमें भी हम आप समझते मुनासिब है कि उसके साथ इस स्टेज पे एंटर हुए, तो वो भी करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आपको इनिशियल वर्क करके दे दे और फिर हम आपके साथ जाए देखने के लिए 3-4 जगह, तो वो भी इंशाल्लाह जैसे आप समझते बताइए। मैं अल्लाह का शुक्र है 2 जगह देख ली, एक जगह माशाल्लाह उसमें से बिल्कुल ठीक है, और वो मैंने अजहर भाई को बता दिया कि वो बुक कर ले। जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी बुजुर्ग का मैसेज आया था कि वो कहते कि 8 बजे आ जाए। जी मैं आपकी पहले गाड़ी करा रहा था, उसके बाद से मैंने कहा आपको बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपके पास थोड़ी देर में वो कॉल कर लेगा। ठीक है, मैं कॉल करके आपको नंबर दूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। और बहुत से भी अगर हो जाए ना 5-10 मिनट की। जी मैं उनको ये मैसेज कर दूंगा कि वो इधर बैठे हैं इसके वजह। बस बिल्कुल उनको बोले कि उनके एयरवाई वाले दोस्त के बारे में उनको कुछ बताना है। अच्छा ठीक है, एयरवाई वाले उनके दोस्त के बारे में कुछ बताना है। ठीक है, ठीक है सर, मैं बता देता हूँ। ओके मेहरबानी। ओके, अल्लाह हाफिज़। आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी। मैं कह रहा हूँ कि वो इब्राहिम तो मेरे एक फनी एलिमेंट फिर आवाज कट गई आपकी। मैं कह रहा हूँ कि वो इब्राहिम तो मेरे एक फनी एलिमेंट। जी आप सुन रहे थे चंद 1 मिनट की क्लिप्स, ये तकरीबन कोई 55 मिनट की टेप्स हैं। मेरे तो प्रोग्राम का दौरानिया इतना नहीं है कि मैं सुना सकूं और इमाद साहब बता सकूं कि आपके किस किस्म के ताल्लुकात और रवाबित हैं इस चैनल के साथ जिसने अकेले ने आज आपका ये इंटरव्यू चलाया। आई होप कि कल जब वो अपने अखबारों में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस छाप रहे होंगे, जैसे आज वो अपनी हेडलाइंस पे चला रहे हैं, तो कल ये टेप्स की ट्रांसक्रिप्शन जो है ना वो भी छापेंगे और उन तमाम डिपार्टमेंट वालों के नाम भी देंगे जो कि आए हुए हैं। अगर किसी को छापने के लिए चाहिए हो तो प्लीज मेरे से राब्ता कर लें, मैं वो टेप्स आपको मैं दे दूंगा। और सवाल ये पैदा होता है, मीर शकील और रहमान साहब, ये तो पता था मुझे कि ये कुछ होना है, कफन बांध के निकला था मैं भी बाहर
میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں, کدو نہیں بیچتا ہوں, میں برف نہیں بیچ رہا یہاں پہ, میں بھی اپنی تیاریاں کر کے میں بیٹھا ہوا ہوں, پر میں بلو دا بیلٹ نہیں کرتا. آپ نے کوشش کی کہ کسی طرح مجھے بلو دا بیلٹ ہٹ ہو, نہیں, میرے سوالات کا جواب دے دیں. اگر میرے سوالات غلط ہوئے میں سب کے سامنے خود سے معافی مانگ لوں گا, میں خود سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا, بار بار معافی مانگوں گا. مجھے پتا چلنا چاہیے ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری, ایز اے ٹیکس پیئر آف دس کنٹری, کہ انڈیا سے پیسے آئے کہ نہیں آئے, انگلینڈ سے آئے وہ کیوں آئے, امریکہ میں جو پیسے لیے اس کا کیا استعمال ہوا, اور کیا وہ ٹیکس میں شو ہو رہی ہیں کہ نہیں, کیا وہ یہاں پہ ریفلیکٹ ہو رہی ہیں کہ نہیں, غیر قانونی طور پہ ہندوستانی فلمیں کیوں آئیں اور ان پہ ریونیو کیا دیا گیا یا نہیں. یہ سوالات ہیں, کسی کی ذات پہ کوئی الزام نہیں ہے. میں اجمل قصاب نہیں ہوں, میں بھارتی جیل کے اندر خدا نخواستہ بند نہیں ہوں کہ میرے اوپر کوئی الزام لگاتا جائے اور میں اس کا جواب نہ دے سکوں. میں جواب دے رہا ہوں, لیکن میں آپ کی کسی کی زبان بندی کی درخواست نہیں دوں گا عدالت میں, جیسے آپ نے دو عدالتوں میں دی ہوئی ہے میرے متعلق. جب میں ایک بریک سے آؤں گا تو مولانا سمیع الحق, مفتی راغب نعیمی, مفتی عبدالقوی اور مولانا جان اورکزئی جمیعۃ علماء اسلام کے اسپوکس پرسن مجھے جوائن کریں گے سانیہ راولپنڈی پہ. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مفتی راغب نعیمی صاحب, مفتی عبدالقوی اور جان اورکزئی صاحب جمیعۃ علماء اسلام کے اسپوکس پرسن میرے ساتھ ہیں. میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں ان میں سارے حضرات کو لینے سے پہلے, کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی کلمہ کو یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کی جان اور مال کو کسی دوسرے مسلمان سے ضرر پہنچ سکتا ہے یا کوئی نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ بھائی چارہ, برابری, امن, پیار, محبت, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. جب ایسا ہوتا ہے اور انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں تو ہم بھی اٹھاتے ہیں اور بھی اٹھاتے ہیں, تو وہ ہماری انسانی فطرت اور ہماری کمزوریاں بھی اس میں ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم یعنی قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور احادیث سے مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں ہر چیز کرسٹل کلیئر نظر آتی ہے. مفتی عبدالقوی صاحب, بات یہ ہے کہ جی پاکستان کا ایک المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج سے 2 دہائی پہلے تک تو کبھی اس قسم کی فسادات ہوئے ہی نہیں, سیکٹیرین وائلنسز ہوئے ہی نہیں. پھر کچھ ملکوں کی پراکسی وارز اس ملک میں لڑی جانے لگیں, ان کے انٹرسٹ آ گئے. پھر آپ کے یعنی بارڈر پہ جو ہو رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے. پھر انڈیا کا جو انفلوئنس یہاں پہ رہا, خاص طور بلوچستان کے اندر اور راجستھان کے ایریا کے بارڈر کے اوپر, اس کا ہمیں پھل جو ہے وہ اس ضمن میں ملا. میری آج آپ سے بحیثیت ایک مفتی, ایک عالم, ایک درخواست ہے بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان, کہ کیا ایسا عمل نہیں ہو سکتا کہ جہاں تمام مسالک کے علماء کرام موجود ہوں اور ایک دفعہ وہ اپنے اپنے درمیان ہر ایسی بھیڑ کو نکال دیں کہ جو تفرقہ بازی کرتا ہے. کیونکہ بہرحال قرآن مجید میں کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یعنی اللہ کی رسی جب قرآن کہتا ہے تو اس کا مطلب قرآن مجید, اللہ تعالیٰ کی رسی تو قرآن مجید ہوا نا, کہ اگر سارے قرآن مجید کے ماننے والے ہوں اور اس کو سمجھنے والے ہوں تو پھر تو تفرقہ ہی نہ ڈالے. مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بات آپ فرما رہے ہیں میں زیادہ دور نہیں جاتا. اسی محرم الحرام کے جو سابقہ ایام گزرے ہیں, میں نہایت درد دل سے کہوں گا کہ جتنے پروگرام بھی ہوئے اس میں مختلف علماء اسلام میرے ساتھ شریک گفتگو رہے. بڑی عجیب سی بات ہے کہ لفظ فرقہ اپنے لیے ایسے استعمال کرتے ہیں کہ جو بہت بڑا کوئی اعزازی جملہ ہے جو اپنی طرف وہ اس کی نسبت کر کے اس کی وجہ سے بڑا فخر کر رہے ہیں. جیسے اللہ معاف فرمائے کہ کوئی آدمی اگر اپنی طرف علامہ کی نسبت, مفتی کی نسبت, اس طرح کی نسبت کر کے اس کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے جس کے اندر تکبر اور اس طرح کی کیفیت آتی ہے, تو چلو لفظ مفتی ایک اعزاز کا لفظ ہے, لفظ علامہ ایک اعزاز کا لفظ ہے, اسی طرح مولانا ایک اعزاز کا لفظ ہے. میں آپ کو اسی محرم الحرام کے اندر 20 مثالیں دے سکتا ہوں کہ میرے ساتھ شیعہ مکتب فکر, دیوبند مکتب فکر, بریلوی مکتب فکر, اہل حدیث مکتب فکر کے علماء جب شریک ہوئے تو انہوں نے بڑی جرأت سے کہا کہ ہم فرقہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں, کسی نے کہا ہم فرقہ بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں, کسی نے کہا میں فرقہ اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہوں, کسی نے کہا میں فرقہ اہل تشیع سے. اور اسی پروگرام کے اندر میں 10 بجتا ان کو کہتا تھا کہ خدا رہا.
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جہاں میرا اللہ کا قرآن وَلَا تَفَرَّقُوا کہہ رہا ہے تو میں تو اس لفظ کو سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے استعمال کرنا یہ حرمت کے اندر داخل ہے، جیسے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ہے، حکم ہو گیا نا، اس طرح فرمایا کہ غلط بیانی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، اسی طرح جھوٹ بولنا حرام، ایکچولی مفتی صاحب مجھے ایک بات کا تفرقو کے بعد لفظ فرقہ استعمال کرنا. جی مفتی عبدالقوی صاحب، میں اگر آپ سے میں تشریح کرانا چاہوں گا کہ جیسے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اللہ تعالیٰ ریکویسٹ نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں. یعنی یہ کوئی ہمیں بتایا نہیں جا رہا کہ صرف یہ اچھی بات ہے، وہ کہا جا رہا ہے نہیں یہ کرنا ہے. جیسے جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اگر فرمائیں، چاہے وہ رمضان کے متعلق ہو، روزے کے متعلق ہو، صلاۃ کے متعلق ہو، تو وہ احکامات ہیں، وہ ریکویسٹ تو نہیں ہے نا کہیں پہ. محترم مبشر صاحب، تمام فقہاء اسلام کا اجماع ہے، آپ کے آج پروگرام میں علماء اسلام تشریف فرما ہے، جب قرآن کے اندر ایک چیز سے روک دیا جائے تو ہم سب علماء اسلام کا اس کے اوپر، ہمارے اکابر کا اس بات کے اوپر یہ اجماع ہے کہ وہ منہی عنہ حرام چیز ہو جاتی ہے، اور حرام چیز کی اپنی طرف نسبت کرے علماء اسلام. کتنے افسوس کی بات ہے. الحمدللہ اگر دیوبند ہے تو وہ مسلک ہونا چاہیے، اگر بریلوی حضرات ہیں تو ان کو کہنا چاہیے ہم مسلک بریلویت سے تعلق رکھتے ہیں. اہل حدیث کے لیے بھی لفظ مسلک کا استعمال ہونا چاہیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ علماء اسلام جو ہے لفظ فرقے کا استعمال کرتے ہوئے بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ شیعہ فرقہ ہے، یہ اہل سنت کا فرقہ ہے. میں اور بڑی جرأت سے کہا کرتا ہوں کہ اہل تشیع بھائیوں کو کہ جناب آپ فرقہ ہوں گے، میں تو الحمدللہ وہ ہوں، نحن اہل السنت والجماعہ، ہم تو سنت والے ہیں اور جماعت والے ہیں، واعتصموا بحبل اللہ والے ہیں. ہم تو وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے زندہ کتاب عطا فرمائی، زندہ نبوت اور رسالت والا نبی عطا فرمایا. آپ کی بات بالکل درست ہے. علماء اسلام سے آپ کے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے پھر میں دست عرض کروں گا کہ خدا را لفظ فرقہ اپنے لیے استعمال نہ کرے. جب فرقے کو بطور اعزاز کے استعمال کریں گے تو پھر آپ خود فرمائیں کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے اندر موجود جو فرقہ پرست مولوی ہیں ان کو باہر نکالے. وہ تو جب اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں تو معنی یہ ہے کہ اپنے طلباء کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے شاگردوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم بھی فرقے والے ہیں اور تم بھی فرقے والے بنو. اس لیے میں بڑے درد دل سے یہ بات کہوں گا کہ آپ ان باتوں کو اب یہ سمجھیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تو بڑے درد دل سے یہ بات کہوں گا کہ ملی یکجہتی کونسل بھی بنی، اتحاد تنظیمات مدارس بھی بنے، لیکن نصاب ایک نہ ہو سکا، بولی ایک نہ ہو سکی. جو کچھ راول پنڈی کے اندر ہوا ہے، میں یہ جملہ عرض کر دوں گا پھر باقی حضرات گفتگو فرمائیں. یعنی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کالی وردی والے پولیس کا تو کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے، کوئی خوف ہے، اور پیلی وردی والوں کا شرم اور خوف اور حیا ہے. اللہ کا خوف نہیں، رسول اللہ کا خوف نہیں، حیا اللہ کا ہمیں نہیں ہے، رسول اللہ کا حیا نہیں ہے. اگر ہمیں کہیں معلوم ہو جائے کہ یہاں پولیس کی گرفت اور فوج کی گرفت کمزور ہے تو ہم اس قدر بہیمانہ انداز سے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، میرا خیال میں کتا جو ہے اس قدر بہیمانہ انداز سے دوسرے جانور پہ نہیں پڑتا. جس طرح کہ ہم مسلمان بھی ہوں، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی رہتے ہوں، نہ یہ اسلام ہے، نہ یہ اخلاق ہے، نہ یہ قانون ہے. اللہ کی قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ وہ بدترین جانور ہیں کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. جو کچھ کہ پنڈی میں ہوا، میں تو خود ملتان کا چشمدید گواہ بیٹھا ہوں. خدا کی قسم یہ کیفیت تھی کہ اس طرح معلوم ہوتا تھا کہ یہ خون کے پیاسے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں. کمشنر صاحب بیچارے کے ساتھ کیا ہوا ملتان کے اندر، ڈی سی کے ساتھ کیا ہوا، صوبائی وزیر کے ساتھ کیا ہوا، سب مار کھا گئے. پھر میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ گنبد خضرا کا واسطہ دیتا ہوں، حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری کا واسطہ دیتا ہوں، تمہیں حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا کا واسطہ دیتا ہوں. یقین فرمائے کہ مبشر صاحب اس طرح خون کے پیاسے سے کہ معلوم ہوتا تھا کہ اگر ہم درمیان سے ہٹ جائیں اور ان دونوں کو آمنے سامنے کر دیا جائے تو شاید سن 65 کی جنگ ایسی نہیں ہوگی جو گھنٹے. ٹھیک ہے، میں اور اکزئی صاحب میرے ساتھ ہیں بڑی دیر سے. جان اور اکزئی صاحب السلام علیکم. جان اچکزئی مبشر، جان اچکزئی، سوری، السلام علیکم. میں معذرت خواہ ہوں، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ سر، آئی ایم سوری. نو پرابلم. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے اور جمعیت علماء اسلام کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں. خاص طور مولانا فضل الرحمان کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں. وہ تو بہت ہی صلح کن اور ریزنبل اور ریزن کرنے والے ایک مفکر ہیں اور عالم دین ہیں. آپ لوگ مجھے پتا ہے کہ پہلے دن سے بڑی کوششیں کر رہے ہیں
ابھی کے لیے تو آپ لوگ کر لیں گے کہ آج یہ ٹھنڈا ہو جائے معاملہ اور رفع دفع ہو جائے، لیکن ہر سال یہ ہوتا ہے، تو اس کا پرماننٹ سولوشن ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، ہماری پارٹی نے کوشش کی ہے کہ ہم نے اپیل کی ہے مولانا صاحب